अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। जुम्मा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हसद ना करना, किसी की तरक्की या खुशी से जलना नहीं चाहिए। ईमानदारी से मेहनत करें और कामयाबी हासिल करें। जी बिल्कुल, हम अपने तौर पे कभी कोई मेहनत नहीं कर रहे होते, कोई एफ़र्ट नहीं कर रहे होते और दूसरों से जलना हमें फ़ौरन आ जाता है। दूसरों की कामयाबी से या खुशियों से जलना तो हमें हम समझते हैं कि हमें फ़ौरन से किसी ना किसी से हसद करनी होती है, बुग़्ज़ रखना होता है, कीना रखना होता है कि हमारे किसी भी रिश्तेदार के घर या हमारे दोस्त अहबाब में अगर कोई तरक्की कर रहा है या हमसे थोड़ा आगे जा रहा है तो हम कोशिश करते हैं हम किसी ना किसी तरह उसको लेट डाउन करें, उसका दिल बुरा करें, उसको कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव बात करें कि वो आगे ना बढ़ सके। आपने बहुत जगह ऐसे आम तौर पे भी देखा होगा, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ या मैंने कोई चीज़ बोल दी ऐसी, हमारे अपनी फ्रेटर्निटी में ऐसा होता है कि आज मैंने कोई टॉपिक डिस्कस किया या मैंने कोई बात ऐसी कर दी, उसको अप्रिशिएट करने के बजाय ये कहा जाता है नहीं तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, देखो इतना वो हो गया, लोगों ने इतनी ट्रोलिंग की, ये की। एक मिसाल दे रही हूँ। इसी तरह कोई किसी का बच्चा अच्छी जगह पढ़ने लग जाए या कहीं बाहर जा रहा हो पढ़ने के लिए तो सबसे पहले उसकी लेग पुलिंग की जा रही होती है, जला जा रहा होता है, कोई ना कोई ऐसी बात की जा रही होती है जैसे कहते हैं किसी को फूड़ डाल देना कि किसी का काम ही ना हो। ये सब चीज़ें जो हैं हुकूकुल इबाद में भी आती हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हुकूकुल इबाद, कि हम किस तरह लोगों को दिल बेजारी करते हैं, उनकी दिल आज़ारी करते हैं और उनको कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि उनकी दिल ख़राब हो। हुकूकुल इबाद सबसे पहले आया जाएगा, उसका सवाल सबसे पहले होगा कि आपने दुनिया में लोगों के साथ कैसा सलूक किया, अपने इर्द गिर्द वालों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने से छोटे से, अपने से बड़े से, आपके हर मिलने वाले या आपको कोई नहीं भी जानता, आपका कोई स्ट्रेंजर भी है, आपको कहीं मिलता है तो आपने उसे किस तरह पेश आए, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे यहाँ पे पैनल आ चुका है, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे तशरीफ़ रखती हैं सरवत अस्करी, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं सरवत आप? अल्लाह का शुक्र है। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अल्लामा शब्बीर मीसमी, इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुफ्ती शहरियार दाऊद साहब, इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कहाँ थे आप पिछले हफ्ते? पिछले 2 हफ्ते नहीं था। जी, कहाँ थे आप? मैं एक जुम्मा तो मैं लाहौर नहीं इस्लामाबाद में था और एक जुम्मा मैं पेशावर में था। ठीक है जी। और अब तो नहीं जाएंगे कहीं? अब तो आजकल के जो हालात हो रहे हैं और एयर स्पेस, अब इंशाल्लाह जिहाद पे जाएंगे। अब जिहाद पे जाएंगे। अच्छा, क्योंकि हुकूकुल इबाद तो हमारा टॉपिक है आजकल, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे उलमा यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले जो सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क की, और हमारा मीडिया तो कर रहा है बात, अल्लाह माफ़ करे, उनका मीडिया तो कह रहा है कि कराची तबाह हो गया है, सियालकोट तबाह है, कराची एयरपोर्ट बंद हो गए हैं और बड़ी गहमा गहमी फैली हुई है। प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, खुदा के वास्ते ऐसी अफवाहें ना उड़ाएं। जी सरवत आप क्या कहना चाहेंगी इस सिचुएशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को यकीनन आज इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। परवरदिगार आलम हम सबको खुशियाँ अता फ़रमाए, तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इन खुशियों को सेलिब्रेट कर सकें। और जैसा कि आपने जंग के हवाले से बात की, तो यकीनन जंग जो है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये घरों को वीरान कर दिया करती है, माँओं की गोदियों को उजाड़ दिया करती है, सुहागनों के सुहाग को ले लिया करती है। और हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि जंग ना हो। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बात की कि अफवाहों पर हमको बिल्कुल भी कान नहीं धरना चाहिए। और वहाँ का मीडिया तो बहुत कुछ बता रहा है कि खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया वैसा हो गया, और हमारे यहाँ तो ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन हमको अपनी जो सरहद पर फ़ौजी जवान बैठे हुए हैं उनकी हिफाजत के लिए ज़रूर दुआ करनी चाहिए। और मैं इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने सहीफ़े कामिला में एक दुआ मांगी है कि उन जवानों के लिए जो कि सरहद पर फ़ौज मुल्क की सरहदों पर मौजूद है, परवरदिगार आलम उनकी हिफाजत फरमाए। तो इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम तो उनकी हिफाजत फरमा। और हम सबको ये दुआ करते रहना चाहिए कि परवरदिगार आलम, क्योंकि हम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो जो कि सरहद पर मौजूद है वो हमारी खातिर अपने घर बार से दूर है, अपने आल औलाद से दूर हैं,
اور اپنی تمام تر خوشیوں سے دور ہے صرف اس لیے کہ ہم ہماری حفاظت کر سکیں. بالکل بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور نہ کہ صرف ہمیں ان کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے ان کی فیملیز کے لیے, ان کے لیے, لیکن اس کے علاوہ جو کشمیر میں چھوٹے بچوں پہ جو ظلم ہوا ہے, ان کے گھر والوں پہ, سویلینز پہ جو ہوا ہے, بہت زیادہ افسوس ہے. ہم سب کی اللہ حفاظت کرے, ان لوگوں کی بھی حفاظت کرے جو لوگ جنگ نہیں چاہتے. ہمارے دشمن ملک میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جنگ نہیں چاہتے. وی آل آر فار پیس, دے آر فار پیس, بٹ یہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان کے کنسرن لوگ ہیں, گورنمنٹ ہے جو یہ چاہ رہی ہے. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر من اللہ و فتح قریب. سب سے پہلے عطرت اہل بیت کی 8ویں کڑی حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ولادت پورے عالم انسانیت مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ آج ہم آپ کے چینل پر آئیں. اسلام دین سلامتی ہے, اسلام دین رحمت ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اور اس رحمت للعالمین کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام کو دین کے طور پر انتخاب کیا, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پاکستان کو اسلام کے لیے انتخاب کیا. یہ ملک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اس ملک سے ہر وہ شخص دشمنی رکھتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دشمنی رکھتا ہے. جو واقعہ پیش آیا ہے, نہ تو پلوامہ کا جو واقعہ پیش آیا ہے, نہ تو اس کا کوئی ثبوت دیا گیا ہے, نہ اس کے بارے میں کوئی وضاحت دی گئی. 100 ایمبیسیڈرز کو بلا کے ہندوستانی ذمہ داروں یا غیر ذمہ داروں نے جب گفتگو کی تو انٹرنیشنل میڈیا چیخ پڑا. یہ کیا بریفنگ دی ہے؟ تھوڑا میں ٹائم لے لوں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنا پرسپیکٹیو ایک اچھی طرح سے پیش کروں, اس لیے کہ یہ ایک بہت اہم ملک ہے دنیا میں. بالکل. اور نیو یارک ٹائمز اور مینی آف دا انٹرنیشنل میڈیا نیوز چینلز انہوں نے یہی کہا, پروف کہاں ہے؟ بات تو سب کا ایویڈنس نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں. اس کے بعد ایک اسکلیشن کی گئی. پروف دیتے تو ہم خود بھی ان لوگوں کو پکڑتے کہ کیا کیا تم لوگوں نے. میں اپنے پاکستان کی بات کرنے سے پہلے کہوں کہ کشمیریوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے. وہ سیزن جو ان کی روزی روٹی کا تھا, ٹورسٹ کا تھا, اس کو ختم کیا گیا ہے. آپ بالکل ٹھیک. اور کسی طرح سے ان کو بھوکا مارنے کا ارادہ ہے تاکہ کشمیری وہاں سے بھاگ جائیں, وہاں سے فرار کر جائیں. لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان اپنی سرزمین کے لیے ڈٹ جاتے ہیں. میں یہاں پر یہ پیغام واضح طور پر دوں گا. اتفاقاً میں اسلام آباد سے بائی روڈ کراچی آیا ہوں, اور میں نے شہر دیکھا ہے, میری لوگوں سے بھی ملاقاتیں رہی ہیں. مجھے تو نہیں پتہ چلتا انڈین میڈیا کون سے ملک کی بات کر رہا ہے. یہ مجھے نہیں معلوم ہے. کیا وہ کسی ایسے روم میں بیٹھا ہے جس میں ایک جگہ کو کراچی قرار دے دیا گیا, فلاں وہی چیزیں. ڈرونز کل پہ پھینکے گئے. ڈرون سے کچھ نہیں ہوا ہے, لیکن جس طرح وہ بتا رہے ہیں اس طرح نہیں ہوا ہے. میں پاکستانی چینلز کو کہوں گا کہ سچ ہمارا شعار ہے, اسی کو ہاتھ میں رکھو گے تو کامیابی ہوگی. انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. میں اتنا کہتا جاؤں گا کہ پوری قوم پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے. جی بالکل. اور خاص کر وہ جنہوں نے ابھی جانیں دے دی ہیں, جنہوں نے, میری بہن نے جیسے کہا, اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے. دیکھیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا ملک بنایا ہے جس میں مشکل کے وقت ہم سب ایک ہو جاتے ہیں, اور ہم ایک ہیں. بہت سے گریوینسز ہیں, آل اسائڈ ہم پوری قوم اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور پاکستان کے دفاع کے لیے, جیسے کہ مفتی صاحب نے ابتدائی جملے میں کہا کہ اب ہم انشاءاللہ جہاد کے لیے جائیں گے. تو میرا جہاد یہ ہے کہ میں چینل پہ بیٹھ کر لوگوں کو حقیقت بتاؤں, یعنی میرا مطلب میڈیا کا. اور ہم علماء کا جہاد یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی اور بہنوں کی ہمت بڑھائیں اور دشمن کو یہ بتا دیں کہ انشاءاللہ پاکستان کا وہ بال بی کا نہیں کر سکتے. بالکل انشاءاللہ. جی شہریار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. دیکھیں جی, میں بھی میڈیا دیکھتا رہتا ہوں, اور میں تو ابھی آیا بھی ہوں. جس دن اٹیک ہوا تھا نا, تو
اس سے ایک دن پہلے جو ہے نا میری فلائٹ تھی. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو تاریخ ہے نا مسلمان کی، اسلام کی، جی تو ایسی ہے کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، جی تو جب اسلام ان کے پاس آیا نا تو اسلام نے، جس کے لیے اللہ نے سرٹیفائی کر دیا قرآن پاک میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے. تو جب تم اس کے اندر داخل ہو جاتے ہو تو پورے کے پورے ایک تو داخل ہو جاؤ، اور جب تم داخل ہو جاتے ہو تو تمہیں ان چیزوں کا آپ یقین کر لیتے ہو کہ جی ایک اللہ ہے، رسول ہے، کتاب ہے، قیامت کا دن ہے، تقدیر ہے، ایمان مفصل جو ہم کہتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ان سب چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. تو کہتے ہیں کہ دی شارٹیسٹ وے ٹو دی پیراڈائز از جہاد، شہادت. ہم تو وہ کہتے ہیں نا کہ غالباً ابو سفیان جب اس وقت ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے بھیجا پیغام کفار کو، قریش والوں کو، بولا بھائی تمہارا اس قوم سے یعنی پالا پڑا ہے کہ جو مرنے کو اتنا ہی محبوب رکھتے ہیں جتنا تم زندہ رہنے کو محبوب رکھتے ہو اپنے رب کے نام پہ. یعنی جذبہ جہاد ایسا ہے مسلمانوں میں کہ یہ موت اور زندگی ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں کرتی، بالکل ان کی نظر میں ویلیو کرتی اللہ کی رضا، رسول کی رضا. تو الحمدللہ کربلا ہمارے پاس ایک بہترین الحمدللہ اس کی مثال ہے کہ جنہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی، لیکن جب بات آئی اسلام کی، استقامت کی، ایثار کی، قربانی کی، تو پہلے بھی دیتے آئے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی دیتے رہیں گے. بالکل بالکل. اچھا ہمارے ذہنوں میں مفتی صاحب یہی ہوتا ہے آپا کہ ہم نے حقوق العباد کیا ہیں، اللہ کے سارے حقوق پورے کر دی، ہم نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لی، ہم قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، ہم ہر چیز کریں، 10 عمرے کر رہے ہیں، جا کے سب کچھ کر رہے ہیں. جب حقوق العباد کو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی نزدیک سب سے پہلی چیز جو ہے وہ حقوق العباد ہے. جی اس کو تھوڑا بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پروردگار عالم اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہے. یعنی ہم نماز اگر خدا نہ خواستہ کسی کی نماز میں کوئی بھول چوک ہو گئی، روزے میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا تو پروردگار عالم اسے معاف کر سکتا ہے. لیکن انسانوں کے بہت رحیم ہے اللہ تعالیٰ، رب العالمین رحیم ہے، کریم ہے، پاک پروردگار عالم. لیکن انسانوں کے اوپر بہت سارے حقوق ہوا کرتے ہیں، اور وہ رب العالمین اس کو کیوں معاف کرے گا؟ اس لیے کہ اگر آپ کے ذمے میرا کچھ ہے یا میرے ذمے آپ کا کچھ ہے تو ہم ایک دوسرے کے سامنے خود جواب دیں نا، تو پروردگار عالم اس کو معاف نہیں کرتا ہے. اور رب العالمین اچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت بن کر تشریف لائے تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہم کو بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جس میں ہم کو بہت سارے حقوق کا تذکرہ ملتا ہے، بہت سارے فرائض کا تذکرہ ملتا ہے. اور جب حقوق العباد کی بات آتی ہے تو ہمیں کتنے سارے حقوق، ہمارے ارد گرد کتنے سارے افراد ہوا کرتے ہیں. ہمسایوں کے حقوق کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہمسایوں کے حقوق ارشاد فرمانے شروع کیے تو ایک مرتبہ مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو یہ شک پیدا ہو گیا کہ کہیں آپ ان کو ہماری وراثت میں سے حصے دار تو نہیں بنا دیں گے. بالکل ٹھیک. یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے کہ حقوق العباد میں کیا کیا آ جاتا ہے. ہم کبھی کبھی اپنی طرف سے بہت اچھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا پیش بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن باریکیاں نہیں پتہ ہوتی کہ حقوق العباد میں کن کن باریکیوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے منزہ دانش جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں. شی از اے ڈپٹی ڈائریکٹر ایٹ HEC. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ آئی ایم گڈ. اچھا جی، ہم آج بات کریں حقوق العباد پہ. اور جیسے میں نے بریکس پہ جانے سے پہلے بولا کہ حقوق العباد یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے لوگوں کا تھوڑا بہت خیال کر لیتے ہیں، اچھی طرح پیش آ جاتے ہیں. حقوق العباد کی بہت باریکیاں ہیں. جی مفتی صاحب، آپ نے تو بہت اچھا بیان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات جو ہیں حقوق العباد کی آیات اور روایت بیان کریں. میں تمام پروگرام میں حقوق العباد کی پریکٹیکل ایگزامپلس دوں گا. ٹھیک ہے. اسلام آباد سے کراچی کا لانا میری آنکھوں کو کھول دیتا ہے. اور آپ کے چینل کی میں آیا ہی اس لیے، اگر یہ ٹاپک نہ ہوتا میں سو رہا ہوتا.
لیکن میں بہت تھکا ہوں. نہیں تو پھر آپ یہ کیا بات ہوئی, اگر یہ ٹاپک نہیں ہوتا آپ کو پھر بھی آنا پڑتا؟ نہیں, یہ میسمی صاحب کا بڑا پن ہے کہ ایک عالم دین ہوتے ہوئے اپنا حق ادا کرنے آئے ہیں, صبر کیا, اپنے آرام کو اس وقت جنہوں نے قربان کیا. آئی سیلیوٹ ہم. جی بالکل. میں اپنے پاکستان کو جس طرح سے مشکلات میں دیکھ رہا ہوں نا, ہندوستان ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا, جی لیکن میری اپنی حکومت میں کام کرنے والے لوگ تباہ و برباد کر. جی جی اجازت ہے, چینل پہ اثر تو نہیں آئے گا؟ نہیں نہیں آپ کریں بات. یہ میری پرسنل بات ہے, چینل کا اس سے کوئی تعلق نہیں. مورو شہر کا ایک بائی پاس ہے جی, تاکہ شہر والوں کو اذیت نہ ہو. اس بائی پاس کے روڈ کے بنانے میں ٹائم لگ رہا ہے, آئی ڈونٹ نو فار واٹ. اسلام آباد میں رات کو سوتا ہوں, صبح اٹھتا ہوں تو روڈ بنی ہوئی ہوتی ہے. جی اسلام آباد میں کراچی آتا ہوں, واپس جاتا ہوں, انڈر پاس بنا ہوا ہوتا ہے. اٹ از سیم پاکستان نا. جی مورو کے بائی پاس کے بننے کے لیے بند کرنے کی وجہ سے آئی چیلنج کم از کم 500 کنٹینرز, ٹریلرز, وہ جو ٹرانسپورٹیشنز ہیں ٹرالرز اس طرف اور 500 اس طرف. آئی ریپیٹ, یو کین چیلنج می, اور میں آج ہی نماز جمعہ پڑھا کے جا سکتا ہوں. ایک راستہ جو میں 1 گھنٹے سوا گھنٹے میں طے کر سکتا تھا, ان کو ڈوج دے کے, چھوٹی گاڑی تھی تو نکل گئے. وہ ٹریلرز کا پٹرول کتنا خرچ ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ. پٹرول میرا کس پیسوں میں آتا ہے؟ گورنمنٹ. میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں برا مانو تو برا مانو, کھانا ہے کھاؤ, انہی پٹرول کا پیسہ کھا لو, لوگوں کو اذیت سے بچا دو. اذیت سے تم روڈ کے 2 روپے کھانے کے چکر میں, آئی ریپیٹ, تم سندھ حکومت روڈ کے 2 روپے کھانے کے چکر میں تم ٹرالروں کا ملینز آف ڈالرز کا پٹرول, یعنی میں محنت کر کے نکلا ہوں تو 3.5 گھنٹے میں نکلا ہوں. وہ ٹرالر کب نکلیں گے, کیا ہوگا, اور کتنے دنوں سے. اور پھر مورو شہر حقوق و لباد ہے نا, اس لیے تو بات کر رہا ہوں. جی نمبر 1, تم روڈ بنانے میں اتنا ٹائم لگا رہے ہو, اگر یہی ٹائم لگنا ہے تو اسلام آباد میں کیوں نہیں لگتا؟ صحیح, یہی کہہ رہا ہوں. لاہور میں بھی نہیں لگتا. آئی مین ٹو سے, کیونکہ لاہور زیادہ نہیں ہے. نمبر 2, تم جب روڈ بناتے ہو تو تمہارے روڈ بننے کے بعد روڈ میں گڑھے پڑ جاتے ہیں. اسلام آباد میں تو سالوں سال نہیں ہوتا, اس کے بعد پھر ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. اٹس گڈ, میں خوش ہوں کہ وہاں پر ہوتا ہے. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے. نمبر 3, تم روڈوں میں سے 1 انچ کاٹ لیتے ہو. ہاں, نو ون ول انڈرسٹینڈ. ایک انڈسٹریلسٹ تھے, میری ان سے بات ہوئی, کہنے لگے جب سے میں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے نا, ویل للمطففین, برائی ان لوگوں کے لیے جو کم تولتے ہیں. کم تولنے کا مطلب وہ نہیں جو بیچارہ ٹھیلے والا ہے یا باٹلی پیپر والا ہے. کم تولنا یہ ہے کہ تم روڈ کی 1 انچ کم کر دو. بالکل. یو نو واٹ ول ہیپن, ملینز آف روپیز. تم اس کی بات بعد میں کر رہا ہوں. یہ جو ٹرک ڈرائیور تھے, ان کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور. یہ جو میرا فورن ایکسچینج دھواں میں جا رہا ہے, بلیو می, یہ ٹرک ڈرائیورز کم از کم 6 گھنٹے میں وہ روڈ کراس کریں گے. ان کا حق کون کھا رہا ہے؟ سندھ حکومت کے کون سے غیر ذمہ دار ہیں جو مشکل کریٹ کر رہے ہیں؟ تو آج کی پہلی میری اگزامپل مورو کے اس بائی پاس کے روڈ بنانے والے سوئے ہوئے لوگوں کی ہے کہ جو روڈ بنا کے نہیں دیتے ہیں. نمبر 2, مورو کے لوگ روڈ کراس نہیں کر سکتے. جی. نمبر 3, یہ کنٹینر اور ٹرالر والے انسان کے بچے نہیں ہیں, ان کی اولادیں نہیں ہیں. صحیح. ان کا جو اتنا ٹائم ضائع جاتا ہے. جی بالکل مفتی صاحب, اور اسی لیے یہ فرسٹریشن ہے ان کی جو ہم بھگتتے ہیں جب یہاں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, یہاں پہ ٹرننگز پہ لوگ ٹرک گر جاتے ہیں, مار کے چلے جاتے ہیں, اور یہی فرسٹریشن ہے کہ وہ اسی طرح نکلتی ہے. علامہ صاحب, جیسے کہ آپ نے ابھی وہاں کے بائی پاس کی بات کی, میں کہتی ہوں اپنا یونیورسٹی روڈ, جی کتنی مصروف ترین وہ سڑک ہے. آج آپ لوگ قرآن و حدیث سنائیں گے, میں نے ایک مثال اٹھا کے دینی ہے تاکہ کل کو مجھ پہ پابندی لگ جائے چینل پہ آنے پہ. آپ نہیں, آپ صحیح مثالیں دے رہے ہیں. ایسی مثالیں تو ہم روز لے کے آتے ہیں سامنے کہ کس طرح ہمارا کوئی ایسا ادارہ دیکھ لیں, گورنمنٹ کا, آپ ہاسپٹلز دیکھ لیں, ابھی تو اس پہ ہم آئیں گے. جی مفتی صاحب, یہ بہت لمبی سانس لی. ویسے میرا حق ہے کہ مجھے بھی چائے دیجیے. ہاں ضرور آپ کو چائے ملے گی, کیوں نہیں ملے گی. آپ کہتے پہلے. اللہ اکبر. اصل میں کسی چینل پر بیٹھا تھا تو وہ سوال ہوا تھا کہ جی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ
میاں بیوی میں نہ لڑائی نہ ہو. اوہو تو میں نے وہاں ایک بڑا تاریخی جملہ کہہ دیا تھا کیا کہ جس دن میاں اور بیوی اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں گے, واہ کیا بات ہے, اس دن وہ آپس میں لڑنا چھوڑ دیں گے. صحیح کہا. وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے جو حقوق اللہ اس کے رسول نے بیان کیے نا, وہ اگر ان کو ہائی لائٹ ہو گئے ان کے مائنڈ میں. اسی طرح میں عرض کروں کہ اگر ہر بندہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے حقوق کو اگر تھوڑا سا بھی اپنے مائنڈ میں لے آئے, میں دور نہیں جاتا, صرف شروع ہی چلے ہم میاں بیوی کے حقوق سے کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ دو میاں بیوی دنیا کا سب سے پہلا رشتہ جو بنا ماں باپ اور آدم علیہ السلام کا, میاں بیوی کا بنا. یہ اسی لیے سب سے پہلا رشتہ بنا کر کے اس کے اتنے احکامات اور حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ یہ دونوں مل کے ایک سوسائٹی بناتے ہیں. اولاد ہوتی ہے, اولاد کی تربیت کرتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, پھر ان کو ایتھکس سکھاتے ہیں. اگر یہ ایتھکس اللہ اس کے رسول کے دیے ہوئے جو احکامات ہیں اس کے مطابق ہوں تو پھر سارے معاملات ایزی ہو جاتے ہیں. جی علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. دیٹس وائی یہ 1 انچ کا جب وہ روڈ کاٹتا ہے نا, ملینز آف روپیز ان کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں. وہ کتنا میٹیریل بچا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر ہم 1 انچ تربیت میں کمی کر دیتے ہیں تو آپ پتہ کیا کرتے ہیں, ہم اتنا بڑا اتنا گہرا گڑھا کھود دیتے ہیں اس کی شخصیت کے اندر کہ وہ اس کے اندر گرتا ہی چلا جاتا ہے, گرتا ہی چلا جاتا ہے, پھر اٹھ نہیں پاتا, پھر وہ کنٹینیو رہتی ہے. وہ جب شادی کرتا ہے لڑکا یا لڑکی, وہ اپنے شوہر یا بیوی کا پاس نہیں کرتا, مان نہیں رکھتا. پھر ہم کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہوگا, حضرت صاحب وظیفہ دے دیں, شوہر نہیں سنتا, بیوی نہیں سنتی. کیسے سنے گی, کیونکہ پیچھے سے تربیت ہی نہیں. بیوی تو زیادہ سن ہی لیتی ہے ویسے. بیویاں جب سن کے صرف ایک جملہ بولتی ہیں نا, وہ کہتے ہیں نا تلوار کا گھاؤ تو بھر جاتا ہے, کیا جملہ ہے, زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا. کیا جملہ ہے وہ تو میرے نبی نے بھی فرما دیا تھا کہ تم ساری زندگی اس کو سونے کا نوالا کھلاتے رہو, اور بعد میں ایک دفعہ صرف ایک تکلیف دے دو تو کہے گی ہائے میں نے تجھ سے کوئی تک ہی نہیں پایا. ہائے اللہ, میں اس سے دور ہوں. ہم حقیقت بیان کریں کہ واقعی ہمیں تربیت کی کمی ہے, ہمیں اسٹڈی کرنا پڑے گا, آنا پڑے گا سیکھنے کے. منزہ, کیونکہ آپ کا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے, ہم یہاں پہ بڑے بڑے ڈگریز لے لیتے ہیں اور بڑا اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں, لیکن جو ہماری بیسک لرننگ ہے, بیسک ایتھکس ہیں, اس سے ہم دور رہتے ہیں. بالکل بہت اچھی بات ڈسکشن چل رہا ہے, اور میں اس میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گی بینگ این ایجوکیشنسٹ کہ مولانا صاحب نے جو بات کی کہ تربیت والی جو بات ہے, آج کل جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو والدین ہیں انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی سمجھ لیا ہے کہ بس جہاں پہ بچوں کو ایڈمیشن کرا دیا اب وہی ان کی رسپانسبلٹی پوری کریں گے, ادروائز پیرنٹس کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی اب نہیں بچی ہے. تو یہ بہت ہی غلط ہے, بیکاز تربیت ظاہر ہے ایک گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر وہ گرو کرتی ہے. اگر گھر میں سمجھ لیں کہ جو ویلیوز ہیں, ویلیو سسٹم اگر آپ کا اسٹرانگ نہیں ہے تو پھر وہ بچہ باہر جا کے بھی کچھ وہ نہیں سیکھ سکتا جو گھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ایک مدر کا ہوتا ہے, فادر کا بھی بہت رسپانسبلٹی ہوتی ہے. فار بوتھ آف دیم, دونوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ بچے کو آپ نے اگر ماں کوئی تمیز سکھا رہی ہے اور اگر اس میں باپ آ کے اس کو انٹروین کرتا ہے اور ماں کو سنپ کرتا ہے, دیٹس رانگ. مجھے لگتا ہے دونوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہیں ظلم ستم بچے پہ ہو رہا ہے تو ایک بندہ تھوڑا سا کور اپ کرے, لیکن اگر اس کی تربیت کی بات ہے, اس کی اپ برنگنگ کی بات ہے, وہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ دونوں کو, بلکہ پوری فیملی کو, ایون دادا دادی نانا نانی, کیونکہ بچہ سپوائل بھی ہو رہا ہوتا ہے نا, تو یہ ان رشتوں سے بھی ہو رہا ہوتا ہے. جی ایگزیکٹلی. میں اس میں یہ مزید ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ان ساری باتوں کو اگر ایک ایزی اس میں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بہت اچھی طرح سے سمجھیں کہ آپ کے اندر کتنی اچھائیاں ہیں اور کتنی برائیاں ہیں. ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, برائیاں بھی ہوتی ہیں. اور جب آپ تربیت کی بات کریں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ ماں باپ کو اپنے اوپر اسٹاپ کرنا پڑتا ہے اپنی ان برائیوں کو. لائک فار ایگزامپل کوئی برا ورڈ کہنے کی عادت ہے, تو جب آپ ماں باپ بنتے ہیں تو آپ کی اولاد جب سامنے آتی ہے تو یو فیل کہ اب میں نے یہ لفظ بولا تو میرے بچے نے سیکھ لینا ہی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہوتے ہیں جو ایز اے پیرنٹس آپ کو اسٹارٹ کر دینے چاہیے, اور کرتے ہیں پیرنٹس. لیکن آج کل انفارچونیٹلی کچھ
समझ लें कि लाइफ स्टाइल लोगों का ऐसा हो गया है, सोशल सर्कल ऐसा हो गया है, हम गैजेट्स पे ज़्यादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम एक दूसरे से कनेक्ट कम होते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो आपको ज़ाहिर है जो आपकी वैल्यू सिस्टम आपका होता था, एक फैमिली नॉर्म्स, उससे आपको डिस्कनेक्ट कर रहा है, दूर कर रहा है। तो आई थिंक आजकल के पेरेंट्स को बहुत ज़रूरत है कि फैमिली टाइम अपना बढ़ाएं, बिल्कुल, आपस में कम्युनिकेट करें, बिकॉज कम्युनिकेशन रुकने से भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। सरवत आपा, जो मैंने अभी बात की थी कि बारीकियां हमें नहीं पता होती, हम चले नेबर्स के हकूक़ जैसे बहुत ज़्यादा हैं, आपने बहुत अच्छा बयान किया, रिश्तेदारों में हम औरों के साथ तो बड़े अच्छे पेश आ रहे होते हैं बिकॉज हमने बाहर दिखाना होता है कि हम कितने वाइस हैं और हम कितने वो हैं, बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं चीज़ों को, ख्याल करते हैं, लेकिन जब अपने ख़ानदानों की बात आती है तो हम अपने रिश्तेदारों से जो है वो ऐसे हो जाते हैं कि बस किसी तरह इनकी लाप आके हाथ में कर दें। अच्छा, वही बात जो है जैसे कि यहाँ पे चल रही है कि तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। अब जो हम तरबियत की बात करते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि जैसे कि आपने भी इरशाद फरमाया कि वालिदैन में से दोनों ही उसमें से अपना हिस्सा डालते हैं। तो मैं एक दफ़ा किसी टीवी चैनल पर बैठी हुई थी तो वहाँ पर रमज़ान ट्रांसमिशन थी, तो वो उसमें ये बात हो रही थी कि औरत ही ज़िम्मेदार हुआ करती है, माँ ही ज़िम्मेदार हुआ करती है हर चीज़ की। औरत कैसे ज़िम्मेदार हो सकती है? इसलिए कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को अपने जवान बेटों के सामने गालियां दे रहा है तो वो यकीनन वो अपने बेटों को तैयार कर रहा है कि जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तब तुम भी यही सब करना। तो सरवत आपा, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छी बात आप करी है कि माँ को ही क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है, वालिद को क्यों नहीं ठहराया जाता, या उसके घर वालों को क्यों नहीं कहा जाता। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें हुकूकुल लिबात की और आपा ने हमें बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया और मुफ्ती साहब ने भी बताया जो प्रैक्टिकल। अब आपकी अगली प्रैक्टिकल मिसाल क्या है हुकूकुल लिबात? फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के कहूँगा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक रोड है जो उनके सामने से गुज़रता है। जब आप लियाकताबाद से और नाज़माबाद से आते हैं जी, तो वहाँ पर एक रोड का छोटा सा पीस है जी, वो रोड कभी ठीक होके ही नहीं देता, ये भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो। कराची की एक बड़ी ट्रैफिक वहाँ से गुजरती है। मैंने कई बार सोचा, मेरी कंपनी है उससे मैं ये काम करवा लूँ। अच्छा, मुझे लोगों ने कहा केस हो जाएगा। ओ, मैंने कहा वो क्यों? कहा आप पर ये केस होगा कि ये आपका काम नहीं था, आपने यहाँ पर ये काम क्यों किया। बिलीव मी और नॉट, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम खा रहा हूँ कि वहाँ से जाने वाला हर एक को गुजर के जाना होता है, ट्रैफिक रुकती है और उसके बाद देखें मेरा फ्यूल जा रहा है। अब ट्रॉलरों के डीजल की बात नहीं है, अब मेरा फ्यूल जा रहा है गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का, मेरे स्पेयर पार्ट्स का प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे टायर्स का प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा बच्चा, मेरा बड़ा, मेरा बूढ़ा, मेरा ऑफिसर जो ऑफिस जा रहा है, जो बैंक जा रहा है, जब इस टेंशन के बाद ऑफिस पहुंचता है तो उसकी आधी सोच तो ख़त्म हो गई होती है ना। मैं शिकायत करता हूं कि मेरे ऑफिस में काम नहीं होता, अभी आएंगे उसमें, उनको भी कहूँगा। मैं शिकायत करता हूँ मेरे टीचर्स नहीं पढ़ाते, मैं शिकायत करता हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे घर से अपने ऑफिस, स्कूल, टीचिंग प्लेस, हॉस्पिटल तक में मेरा इतना माइंड ख़राब हो जाता है। ये पेट्रोल जो वहाँ ज़ाया हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये मेरा डॉलर ज़ाया हो रहा है। मैं एक मिसाल देता हूँ। ईरान में जब मैं पढ़ता था, रोटी ज़ाया करने का एक रस्म थी। अच्छा, आप रोटी मतलब खाई, आपने नहीं खाई। अयतुल्लाह ख़ामेनी उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जुमे नमाज में, देखिए जुमा नमाज की बरकत है, उन्होंने जुमा नमाज में फरमाया कि हमने कैलकुलेट की है कि जितनी रोटी आप अपने अल्फाज में कहते हैं भूसी टुकड़े वालों को देते हैं, उतनी की तो हम गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो अब हमने सोचा है कि
اس روٹی کی قیمت اتنی بڑھا دیں تاکہ آپ ایک ایک ٹکڑا, آج آپ جائیے ہماری بہنوں کے ہی ایران سے, ایک ایک ٹکڑے کو سنبھال کے کھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنی کاسٹلی کر دی گئی. میرے پیٹرول کو ڈالر میں لاتے ہو, میرے ملک کو ڈالر کی حقوق و لباس یہاں آتا ہے. جی یہی میں کہہ رہی ہوں, یہ تھوڑی کہوں کہ میرے گھر کے باہر کچرا پھینک دیا تو حقوق, وہ بھی ہے. میرا ڈالر ضائع جا رہا ہے. دیکھیں خدا شاہد ہے, یہ ملک اتنا خوبصورت ملک ہے, اتنی توانائیوں والا ملک ہے. آپ گلگت بلتستان سے لے کر تو منورہ تک دیکھیں, کون سی نعمت ہے جو اللہ نے نہیں دی. بالکل. لیکن میں اپنے 4 پیسے بنانے کے لیے, الیکشن میں جیتنے کے لیے ایکسیٹرا حکومتی اداروں کو بھی کہتا ہوں اور سیاستدانوں کو کہتا ہوں, تم وہ پیسہ ضائع کرتے ہو کہ اگر وہ پیسہ ضائع نہ کرو. آج یو اے میں کیسے لوگ خوشحال ہیں. میں ابھی بحرین گیا تھا اسلامک بینکنگ کانفرنس میں, لوگ خوشحال ہیں, سب خوشحال, سب قانون پہ. کیوں؟ اس لیے کہ اوپر سے نیچے تک لوگوں کو پیسا ملتا ہے, حقوق ملتے ہیں, سکون ملتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر ان روڈوں کو ٹھیک کر دیا جائے, میرے پاکستان کی اکانومی کا کم از کم آئی ریپیٹ 5% صحیح ہو جائے گا. لیکن نہیں کرتے ہیں, ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ آتا ہے, ہمارے ڈالرز کا پرابلم آتا ہے. دس از مائی سیکنڈ. جی مفتی صاحب, اتنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں, اتنا ہم پڑھا رہے ہیں, بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, پھر بھی جہالت ہے. فیس ڈالروں میں فیس ڈالروں میں جا رہی ہے, فیس الگ, پیٹرول الگ. دیکھیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بچے کو اسکول چھوڑنا لانا, اس کی کتابیں, اس کا یونیفارم, اس کے علاوہ اس کی یونیورسٹیز کے خرچے. اب یہ یہاں بیٹھی ہیں, بہت زیادہ ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جہالت پھر بھی ختم نہیں ہو رہی. العلم نور او کما قال رسول اللہ علیہ السلام. حضور نے فرمایا علم نور ہے. جی. اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا. علم نور ہے, اللہ بھی نور ہے. جی. علم ہوگا تو اللہ کی معرفت ہوگی. جی. ہمارے پاس علم نہیں ہے. ہمارے جتنی انسٹیٹیوشن ہیں, پہلے تو نہیں تھے نا اتنے انسٹیٹیوشن. نہیں. پاکستان بنا تھا کتنی جامعات تھیں. آپ بات کر لیں, مجھے کاٹنے کی عادت نہیں ہے, دیکھیں یہ ڈگری دینے والے انسٹیٹیوٹ ہیں, یہ وہ نور والا. جی اچھا, ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز نہیں تھے پہلے, اتنے اسکول اتنے زیادہ نہیں تھے, کالجز اتنے زیادہ نہیں تھے. بٹ ان دیٹ ایرا, اس دور میں ہمیں بہت اچھے لوگ ملے. جی. ہمیں اس میں اے جی صاحب بھی ملے, ہمیں اس کے اندر ابھی چھپا صاحب بھی, ظاہر بات ہے پرانے زمانے کے ہی کہیں کے لائیں گے. نئے زمانے میں ہمارے پاس ایسے انسان دوست لوگ کیوں نہیں مل رہے, حالانکہ انہوں نے اتنی تعلیم بھی نہیں حاصل کی. اٹ مینس آج کے دور میں جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں وہ صرف معلومات دے رہے ہیں, جسٹ انفارمیشن. بہترین. دے آر ناٹ گیونگ اس دی ایجوکیشن, تربیت. وہ علم نہیں دے رہے. وہ ایک, let me say, this is a very big mafia and industry. جی. Schooling, colleging, universities, private universities, they all are mafias. Yes, I do repeat, they are mafias. They are violating the characters of the society. جی. They are آج ایک باپ کہتا ہے میں چوری کروں گا میرے بیٹوں کو میں اچھی یونیورسٹی میں پڑھاؤں گا, سو کالڈ اچھی یونیورسٹی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنز کی تو بہتات ہو گئی. ایسا کیا کہا انہوں نے آپ کو کہ آپ بالکل چپ؟ میرا یہ کان شاہ کرتا ہے اس لیے سنتا ہی نہیں. رشوت بھی لوں گا, کسی کو بتائیے گا نہیں. ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہے, دیکھیں اب آپ پہ بریک آ گئی. اب پہلے سرود آپ پہ آئی تھی, اب آپ پہ آ گئی بریک. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لینے, ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. حقوق العباد میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں, کسی کا حق مارنا, کسی کو تکلیف دینا, یہ سب بہت اہم باتیں ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. مفتی صاحب بہت اچھے سے ایکسپلین کر رہے تھے, اور آپ نے کہا انسٹیٹیوشنز بہت ہیں لیکن وہ ڈگریاں دے رہے ہیں, تربیت نہیں دے رہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں جو میں نے جانے سے پہلے ایک بات کی کہ لوگوں کا حق مارنا, لوگوں کی جیسے حق مارنے میں تو یہ بھی آ جاتا نا کہ کوئی ڈیزرو کرتا ہے کوئی چیز,
میں ایک جگہ جاب کرتی ہوں, میں ایک ٹیچر ہوں, ٹیچرز پہ ہی بات کر لیتے ہیں, ہم جاب کر رہے ہیں, ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو, یا کہیں بھی نوکری کریں, لیکن ہمارے سے محنت زیادہ لی جاتی ہے, پیسے کم دیے جاتے ہیں, یہ بھی تو حق مارنے میں آ جاتا ہے. اچھا دیکھیں, اور ٹائم پہ سیلری بھی نہیں ملتی. مزدور کو مزدوری دینا تو اس کا حق ہے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیا جائے. تو ہم کو ابھی میں نے سوشل میڈیا پر ایک پڑھا تھا کہ وہ کوئی ٹیچر تھی اور وہ دنیا سے گزر گئی, اس کو اتنا پریشر دیا گیا اسکول کی جانب سے. میں نے نہیں, میرے نظر سے نہیں گزرا, مجھے اس کی انفارمیشن. ہاں میں نے یہ پڑھا تھا. اچھا ایسا ہوا ہوگا, ضرور. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دینی چاہیے. بالکل. اور جو کم تنخواہوں پر ٹیچرز کو رکھ لی جاتی ہے, اور جی اس کا جواب تو یہ دیں گی. جی بیسکلی آئی تھنک جو بات آپ لوگ کر رہے ہیں بالکل ویلڈ ہے, اور میں خود اس چیز کو ایگری کروں گی اس بات پہ, لیکن یہ دونوں طریقے سے, دونوں سائڈ سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وی ڈو ہیو سسٹم, وی ڈو ہیو آئی مین وی ہیو دی ایگزامپلس, اب میں ان کو کوٹ نہیں کرنا چاہوں گی, کہ جہاں پہ جو ہے وہ لیٹ سیلریز ہو رہی ہیں. ایون عید کا ٹائم آتا ہے تو نارملی جو ایک پیٹرن ہوتا ہے کہ آپ 25 سے پہلے ہی سیلریز کو, اگر مڈ ایگزامس اس طرح سے الائن ہوئے ہیں کہ عید کا ٹائم بیچ میں آ گیا ہے, تو وہ سیلری, کیونکہ ریزلٹ سبمیشن جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, ریزلٹ سبمٹ ہوگا تو سیلریز ریلیز ہوں گی. یہ اس قسم کے ایشوز بالکل ہیں. لیکن ایٹ دی ادر اینڈ مجھے یہ بھی بات آپ کے فورم سے کہنے کی میں نے کہنا چاہوں گی کہ ٹیچرز جو ہیں ان کو بھی اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. آئی بلیو کہ دیکھیں ان ساری چیزوں کو, یہ ساری باتوں کو کرنے سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ خود, جس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, ہم خود کیسے انسان ہیں, ہم خود کس طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہم کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ہمارے نزدیک کتنی چیز رائٹ والی رائٹ ہے اور رانگ والی رانگ ہے. بیکاز اب آج کل تو رائٹ اور رانگ کی ڈیفینیشنز بھی چینج ہو گئی ہیں. ہم جسٹس ہی نہیں کرتے نا اپنی جابس کے ساتھ, اپنے کام کے ساتھ. کام میرے خیال میں اگر انسان کے اندر غیرت اور حمیت پیدا ہو جائے, جی, اور وہ اپنے آپ کی مولا کائنات, وہی تو پیدا نہیں ہو رہی. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے, اسے جنت سے کم کسی چیز پر فروخت نہ کرنا. تو ہم کو یقیناً ہمارے ارد گرد, کیونکہ آپ کا ٹاپک جو ہے بہت وسیع ہے, اور اس وسیع موضوع پر ہم کو بات کرتے ہوئے کیونکہ بہت ساری مثالیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں, تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اگر جیسے تعلیم کے ساتھ ہم نے تربیت کی بات کی, تو اگر غیرت اور حمیت کو پیدا کر دیا جائے تو یقیناً یہ سارے مسائل. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور اس میں نجاست کھاتے رہیں گے نا, حیرت و حمیت و غیرت آنی نہیں. تیسری مثال دے دوں جی آپ کہیں, میں آپ ہی کو کہہ دوں, دیں آپ مثال. ٹائم بچا رہا ہوں. نہیں آپ بولیں. دیکھیں تیسری مثال یہ ہے کہ میں جاتا ہوں آفس, ہاں, اور پہلے بیٹھتا ہوں ایک کپ چائے, یا تو ٹائم بولتا جا رہا ہوں, چائے پی رہا ہوں. پہلے جاتا ہوں چائے لے آنا, یار چائے آ گئی اور میں چائے پی رہا ہوں, ہاں ذرا باہر بٹھاؤ. ہاں یہ ٹھیک ہے, اس کا حق جا رہا ہے. اب میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, جب میں آفس پہنچ رہا ہوں تو I have contracted that from 9 PM to 5 PM, for example. Yes. I'm yours. Yes. For this specific service. ہاں بیگم کیا کیا لانا ہے, فون نہیں آیا, لیکن اچھا چلو ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں. ہاں وہ آج شام واٹ از دس, 9 سے 5 بجے. دیکھیں کامیاب لوگ, میں گورے نہیں کہتا, کامیاب لوگوں کی کامیابی کی وجہ یہ ہے, when they reach at their working place they forget everything except their duty, and when they move out, جب وہ اپنی ورکنگ پلیس سے باہر نکل جاتے ہیں, then they lock اپنی ورکنگ پلیس کو دماغ میں اور اپنا کام. میں جب آفس میں پہنچ جاؤں 9 سے 5, جتنی دیر مجھے چائے پینے کی اجازت ہے, کھانا اور نماز کی اجازت ہے, اس کے علاوہ ایک سیکنڈ کا حساب دینا. بالکل بالکل, کیونکہ آپ کام پہ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اس کی تنخواہ کے دیر سے دینے کی بات تو کروں, تنخواہ کم دینے کی تو بات تو کروں, یہ نہیں دیکھوں گا کہ جو اس کا ٹائم میرے پاس تھا 9 to 5, اس ٹائم میں جو میرا اپنا چائے کا واش روم کا ٹائم تھا, اس کے علاوہ میں نے کتنا ٹائم پاس. بالکل ٹھیک ہے, جسٹس نہیں کرتے. اچھا سوشل جسٹس. جی مفتی صاحب, ایک اور چیز ہے, ہم حقوق و لباس میں یہ, جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اچھا میرے گھر میں کوئی ہے تو میں کسی کو اپنے سے سپیریئر اور
بڑے انسان کی تو ہم فوراً حقوق العباد کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے سے ویک انسان سے ہم نہیں کرتے. ہم راستے میں کوئی چیز غلط ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی کے حق کے لیے کھڑا ہو جائے. میں بہت زیادہ یہ کرتی ہوں، اور ابھی آپ نے بھی ایک چیز بیان کی تو میں نے کہا اس چیز کو تو ہم ضرور ڈسکس کریں. میں کل ریگل چوک پر تھا جی، میں نماز مغرب پڑھ کر آیا، مجھے جانا تھا ضروری، تو وہاں آ گیا فوک لفٹر گاڑی اٹھانے کے لیے. میری گاڑی نہیں، کسی اور کی. کسی اور. تو میں نے کہا یار کیا پرابلم ہے، گاڑی تو پارکنگ میں کھڑی ہے. جی. فوک لفٹر کے ساتھ ٹرک آ گیا جو آج کل یہاں ایک بڑا مافیا کام کر رہا ہے. موٹر سائیکلیں پک کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی یہاں جا کے موٹر سائیکل لے لو، 500 روپے ناجائز حرام دیتے ہیں، کھانچے وغیرہ. وہ ایک بائک کو آ کے لڑکے نے پکڑا. میں نے کہا میں ایک دم آئی لاسٹ مائی ٹیمپر نا. میں نے کہا اوئے چھوڑے موٹر سائیکل کو. وہ ایک دم ڈر گیا. آئی واز ان مائی ماما شریف تھا جو تھا. میں نے کہا کیا ضرورت ہے تمہیں اس کی بائک اٹھانے کی. پھر میں دکاندار سارے آ گئے نا، ایک دم شور شرابہ ہوا. تو میں نے کہا تم سب بے شرم ہو، تم سب ظالم ہو. بالکل، کیونکہ تمہارا یہ رزق آیا ہوا ہے. یہ موٹر سائیکل پہ جو آیا ہے تمہارا کلائنٹ آیا ہے، تمہارا گاہک آیا ہے جو یہاں موٹر سائیکل اگر نہیں کھڑی کرے گا، جو سائٹ پر ہے بالکل روڈ پہ بھی نہیں ہے، اور تم ان کو موٹر سائیکل اٹھانے دینے کی صرف اس لیے اجازت ہوگی کہ میری دکان کے آگے سے راستہ صاف ہو جائے. میں نے کہا دس از اسٹوپیڈیٹی، دس از نان سینس. مت اٹھانے دو جو ہے اس طرح غلط اٹھا. کہتے جی یہاں بورڈ لگا. میں نے کہا یہ کسی نااہل نے بورڈ لگایا نو پارکنگ کا. او بھائی ہم کہاں گاڑیاں کھڑی کریں گے؟ ہمارا گاہک کہاں سے آئے گا؟ ہماری روزی روٹی کہاں سے آئے گی؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہی ایک مثال میں بھی دینا چاہوں گی کیونکہ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ ہم لوگ پہلے میں شہباز پہ تھی تو وہاں پہ کارنر میں رکشے کھڑے ہوتے تھے. یقین کریں دیکھیں سواری ان کو وہاں سے ملتی ہے، وہیں سے کونے سے سب آنا جانا ہوتا ہے. اب یہ گاڑی آئی اور انہوں نے کہا کہ جی رکشے والوں کو وہاں رہے ہیں. میں فوراً گاڑی سے اتر گئی. اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں نہیں باجی آپ نہ بولیں. میں نے کہا میں بولوں گی. میں نے یہ رکشے یہاں کھڑے ہوئے، آپ ان کو نہیں پکڑ کے لے کے جائیں گے کہ ان کی روزی روٹی ہے، یہ بیچارے کدھر جا کے کھڑے ہوں. اسی طرح فروٹ کی ریڑھی کھڑی ہے، ان کو تنگ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ کسی کے گھر کے باہر، اور جن کے گھروں کے باہر یہ لگایا جا رہا ہے، میں ان لوگوں سے صرف یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اگر تو آپ کے بالکل گیٹ کے سامنے کھڑے ہیں تو پھر تو غلط ہے. اگر وہ کہیں بھی ایک کمرشل ایریا میں فروٹ والے کھڑے ہیں تو ان کو کیوں آپ تنگ کر رہے ہیں؟ اتنا غلط کرتے ہیں. کسی کے کھلونے مٹی کے تھے، اس بیچارے کے سارے کوئی کھلونے گرا کے چلا گیا. چھوٹی سی میں بات کروں گا، کیوں ہے آپ کا گرا کے چلی گئی. مجھے بتائیں آپ نے بنس روڈ کو کیوں فوڈ اسٹریٹ بنایا؟ جی کیوں بند کیا ہمارے لیے؟ آپ نے یہاں یہ کلفٹن کا جو ہمارا یہ بورڈ بیسن ہے جہاں میں بھی رہتا ہوں، یہ آپ نے کیوں فوڈ اسٹریٹ بنایا؟ اس لیے کہ دکاندار ہیں لاکھوں کروڑوں روپے آپ کو دے رہے ہیں، یہ ریڈی والا آپ کو 20 روپے دے رہا ہے صرف بیٹ میں. جی غریب کا کوئی حق نہیں ہے، صرف مالداروں کا حق ہے. غریب کرے انکروچمنٹ ہے، مالدار کرے تو وہ صحیح ہے. ہم گورنمنٹ کی زمینوں کے اوپر تم اتنی بڑی بڑی جھوٹی سوسائٹیز قائم کر رہے ہو، وہ کوئی انکروچمنٹ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. کہاں ہے میرا جوڈیشری؟ کہاں ہے میرا چیف جسٹس؟ کہاں ہے ہمارا سومو نوٹس؟ ٹھیک ہے. Why they are not taking the action against these big people? ہر کارنر میں کچرا کنڈی کھولی ہوئی ہے. یہ کہ حقوق العباد میں نہیں آتا کہ آپ وہ چیزیں نہیں آپ نے کریکٹ کرنی، وہ نہیں فکس کرنی، گٹر فکس نہیں کرنے. ایک غریب انسان جو دور کھڑا ہے، اپنی کوئی ریڑھی لے کے کھڑا ہے، آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں جو کہ کمرشل ایریا میں. اسی طرح میں ایک دفعہ گاڑی میں جا رہی تھی تو وہ جو مٹی کے کھلونے والا ہوتا ہے اس کی کوئی ریڑھی پوری گرا کے چلے گئے، اس کے سارے کھلونے ٹوٹ گئے اور وہ رو رہا. یقین جانے اتنی بڑی بڑی گاڑیاں وہاں سے گزری، صرف لوگ یوں کر کے دیکھیں، ناٹ اے سنگل پرسن اسٹاپڈ بائی اور ہیلپ کی اس کی کہ چلو یار میں اس کو تھوڑے پیسے پکڑا دوں. اس کے سارے برتن ٹوٹ گئے اور وہ رو رہا ہے. یہ حقوق العباد میں کسی کو امپریس کرنا، کسی کو بڑے بڑے کھانوں پہ لے کے جانا، بڑے بڑے ڈنرز تھرو کرنا، برتھ ڈیز تھرو کرنا از ناٹ حقوق العباد. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. آپ کا رشتہ دار پریشان ہے، آپ اس کی ہیلپ کریں. آپ کے ارد گرد کے لوگ پریشان ہیں، آپ ان کی ہیلپ کریں. آپ کسی سے ہنس کے بات کریں، اسمائل دیں، وہ بھی حقوق العباد ہے. یہاں تو جی آپ نے کسی سے ذرا ہنس کے بعد ذرا 2 منٹ وہ کر دیا، ایٹیٹیوڈ شروع ہو جاتا ہے. اپنے کام سے جسٹس نہیں کرتے. جی میں جو ہمارے برادران نے بات کی وہ اس سے رزق حلال اور رزق حرام پر بہت زیادہ یہ ایک ڈیبیٹ کھل سکتی ہے. اور جب ہم رزق حلال اور رزق حرام پر بات کرتے ہیں تو مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کئی مرتبہ اپنا تعارف کرایا کہ میں فرزند رسول ثقلین ہوں، میں نور نظر علی و بطول ہوں. مگر اس کے باوجود ادھر سے کتنے افراد آئے، حضرت حور آئے،
ان کا بیٹا آیا, ان کا غلام آیا, ان کا بھائی آیا, تو کسی نے امام سید سجاد علیہ السلام سے پوچھا, کہا کہ اتنی مرتبہ امام علی مقام نے اپنا تعارف کرایا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپنا تعارف کرایا, مگر اس کے باوجود لشکر یزید پر کیوں نہیں اس کا اثر ہوا؟ تو امام سید سجاد نے فرمایا اس لیے کہ ان کے پیٹوں میں رزق حرام تھا, ان کے شکم میں رزق حرام تھا, تو جس کے اوپر جس کے پیٹ میں رزق حرام ہو اس کے اوپر واضح اور نصیحت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور یہی باتیں ہیں کہ حقوق العباد کو ہم اتنا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. حقوق العباد میں تو بہت چیزیں آ جاتی ہیں. مجھے بتائیں سروت آپا, جو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس کی باریکیاں, حقوق العباد میں کیا کیا ہے؟ حقوق العباد تو بہت وسیع موضوع ہے, اور ہمارے ارد گرد کی دنیا جو ہے وہ حقوق اور فرائض سے سجی ہوئی ہے, اور ہم کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اس لیے کہ عمل کرنا چاہیے کہ ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے بتایا ہے, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, یعنی انسان تو بہت بڑی چیز ہے. مدینہ منورہ میں ایک عورت نے ایک بلی پالی ہوئی تھی, اور اس بلی کو کھانا پانی نہیں دیا, وہ بلی پیاسی مر گئی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی, اس لیے کہ اس نے بلی کو کھانا اور پانی, وہ جاندار چیز تھی. تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد والوں کو ستائیں گے اور اس کے باوجود ہم جنت میں جائیں گے؟ بالکل صحیح. تو جی آئی تھنک اگر اس کو ایجوکیشن سے کنیکٹ کریں, یہ جو ساری میری ڈسکشن چل رہی ہے, تو سب سے جو کمی مجھے ایسا لگتا ہے وہ ہے پیشنس نہیں, ٹالرنس. پیشنس کی بہت شدید کمی ہو گئی ہے, اور اسپیشلی جو ہمارا یوتھ ہے ابھی اس وقت, کسی بات میں کسی چیز کو, کیونکہ آپ کے اندر جب ٹالرنس اور پیشنس ہی نہیں ہوں گے تو آپ چیز کو یا جو بھی پرابلم یا ایشو ہے اس کو آپ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. آپ کا ریئیکشن پہلے آ جاتا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, پہلے آپ سمجھیں بات کو, کیا اس میں صحیح اور کیا غلط ہے. یہ جو چیزیں اتنا فاسٹ آپ کا ریئیکشن ہونا, یہ سب بہت ساری چیزیں اور جو ہماری سوسائٹی میں پریویل کر رہی ہیں. بالکل. مفتی صاحب, قیامت کے دن حقوق العباد کا کیا حساب ہوگا؟ قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے حق سے تو درگزر کر سکتا ہوں, لیکن انسانوں کے حقوق سے درگزر نہیں کر سکتا. مثال پھر دے دوں, خواتین کے وراثت کے مسائل ہمارے پاس بہت آتے ہیں. شہروں کی باتیں بھی ہیں, ہم کہتے ہیں شہروں میں تو ایسا نہیں, شہروں میں بھی, لیکن گاؤں دیہات اور چھوٹے شہروں میں کوئی بہانہ کر کے دیکھیں, بیوی ہے تو اس کا وراثت میں حق ہے, بیٹی ہے تو اس کا وراثت میں حق ہے, ماں ہے, عورت کی 3 رخ ہیں, اس کا وراثت میں حق ہے. جب میں وراثت میں حق لے لیتا ہوں, آیا ان ربک لبالمرصاد, تمہارا رب مرصاد پر ہوگا. استغفر اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بدن نہیں ہے کہ ہم کہیں وہ پولیس صراط کے بعد ایک جگہ پر کھڑا ہوگا جہاں پر یہ رصد کرے گا, پکڑے گا ان لوگوں جن کا حق کھایا گیا ہے. پہلے مثلا اللہ معاف کرے جا رہا ہوگا, آواز آئے گی وہ میرا حق دے دو, تو میرے پاس نہیں, کہا اچھا اس کی نیکیاں اس کو دینا شروع کرو, نیکیاں دی جائیں گی, حق معاف نہیں ہوتا. آگے گیا کہ یہ اس کا حق نہیں دیا ہے, اب نیکیاں ختم ہو گئی ہیں, اچھا اس کے گناہ اٹھا کے اس پہ ڈال دو تاکہ اس کا بوجھ ایک ذرہ برابر بھی, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی اس نے کسی کا حق کھایا ہے انسان کا. میں انوائرمنٹ بھی بات کروں گا, میں حیوانوں بھی بات کروں گا, لیکن ابھی کیونکہ انسان کی بات ذرہ برابر بھی حق کھایا ہے, اس کا جواب دینا ہوگا. حق میں کیا کیا آ جاتا ہے مفتی صاحب؟ دیکھیں, حق میں یہ ہے کہ آپ خامخواہ کسی کی انسلٹ کر بیٹھتے ہیں, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ بیٹی ہو, چاہے وہ بیٹے ہوں. آج اگر ہماری بیٹیاں, معاف کیجئے, اگر مسائل کے شکار ہیں موبائل کی وجہ سے, تو بیٹیوں کا قصور کم, میرا قصور زیادہ ہے. میں نے کیوں اپنی بیٹی کو پیار نہیں دیا, میں نے کیوں اپنی بیٹی کو احترام نہیں دیا. علامہ صاحب تھوڑا سا میں آپ کو روکوں گی, ایک یہاں پہ چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے, یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ونس اگین. ہم بات کریں حقوق العباد میں, اور میں نے ابھی علامہ صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا کیا آ جاتا ہے حقوق العباد میں, اور قیامت کے دن حقوق العباد کا حساب کیسے ہوگا. جی میں عرض کر رہا تھا کہ حق ظاہر انگریزی میں کہیں تو رائٹ ہے. رائٹ ہے. حق یا مادی ہوتا ہے یا معنوی ہوتا ہے. مادی حق یہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے اس کام کو آپ نہ صرف پورا کریں گے, صحیح طرح سے پورا کریں گے. پورا کرنا ایک ہے, صحیح طرح سے پورا کرنا دو ہے. درزی نے کپڑے تو بنا دیے لیکن صحیح طرح سے نہیں بنائے, تو جس نے کہا تھا اس کا حق میں. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے درزی کے لیے حق طے کیا تھا وہ آپ دیں گے. جی آپ نے گاڑی والے سے بات کی مجھے وہاں پہنچا دو, میں اتنا تم کو دوں گا, اب آپ کو اسے دینا ہوگا. تو مادی ہو گیا. معنوی یہ ہے کہ مثلا کوئی آپ کو سلام کرے, اس کا حق ہے کہ ہم آپ کو جواب دیں. معنوی یہ ہے کہ اپنی اولاد کو احترام سے پالو اور اسے اللہ کی بندگی کی طرف لے کر آؤ. ٹھیک ہے. حق یہ ہے کہ جس چیز کا جو ٹائم دیا جانا چاہیے وہ ٹائم دینا چاہیے. اگر ہم اس کو وہ ٹائم نہیں دیتے, بدن ہے, بدن کا بھی تو حق ہے. بدن کا حق یہ ہے کہ اس کو اچھی چیزیں دو, اور بدن کا حق یہ ہے کہ اس کو آرام دو. تو اس طرح سے حق مادی بھی ہوتا ہے, حق معنوی بھی ہوتا ہے. جی ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا حق سوسائٹی کا مارا جاتا ہے, مفت بات ساری رات صرف 3 روپے 80 پیسے میں. کتنا بڑا جھوٹ ہے یار. ایک تو آپ نے ساری رات جو رات بنائی آرام کے لیے, دن دیا کام کے لیے, ساری رات آپ پتہ نہیں کن چکروں میں لگے رہے. ٹھیک ہے, جھوٹے پیکیج. نمبر 2, کیا پتہ میاں بیوی سے رات کو بات کر, ارے صرف میاں بیوی تھوڑی بات کر رہے ہوتے ہیں بھائی, میاں بیوی کو فون کی ضرورت. پیکج. علامہ صاحب ہمیشہ کہتے ہیں میں انٹرپٹ ڈسٹینس پہ اگر علامہ صاحب ایک آپ دوسرے شہر میں, دوسرے شہر آپ تھے لانگ ڈسٹینس میں. جی میری وائف کہتی ہے تم باہر ہی رہا کرو, کم از کم رات کو میرے سے فون پہ بات تو کر لیتے تو آپ پوری رات بات کرتے ہیں. 2-2.5 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں. اتنی باتیں ہوتی ہیں آپ لوگوں مجھے کی. نہیں سمجھ میں آتا یہاں پہ میری باتیں کیوں ختم ہو جاتی ہیں, یہاں کے یہ مصیبت جو لگ جاتا ہے مجھے. گھر میں تو علامہ مفتی صاحب وہی بات ہے. آپ باتیں یہ تو سناتے پھر زیادہ ہیں, سنتے زیادہ ہیں. ہیلدی بات ہے, یہ بڑی ہیلدی بات ہے. یہ سب جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں ان کے لیے. اب پیکیج دینے والوں کو دعا دیں گے نا. کہاں مردوں کیا کہتے ہیں, مرد تو فوراً کہتے ہیں جلدی بات کرو, فون رکھو. مجھے تو وہاں جا کر کے بہت فیلنگ آتی ہے بھائی, اس لیے کہ میں بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوں. میں برملا اظہار کروں گا, الحمدللہ آئی ہیو دا بیسٹ بیلوڈ وائف, ماشاءاللہ اللہ میں آپ کو ایسی سلامت رکھے, جو میری ہر چیز کا خیال رکھتی ہے. پیکیج دینے والوں کو دعا کریں نا. ہم پیکیج والوں پہ آ جاتے ہیں. نہیں میں پھر بھی نہیں دعا کریں گے آپ پیکیج والوں کی. میں عرض کروں کہ ہمارا ایک تو یہ جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے سے. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر 6 حقوق ہیں. جی سلام ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 6 حقوق. کر سلام کرے تو جواب دے, بیمار کی عیادت کرے, وفات و جنازہ پڑھنے کے لیے جائے. اچھا دیگر یہ کہ ضرورتوں کو اس کی پورا کرے. ٹھیک ہے نا. ظاہر بات ہے انسان کو بڑھاپا ہے, کچھ چیزیں بھول بھی, کپڑے نہیں ہیں, ننگے کو پہنائے, بھوکے کو کھلائے, یہ حقوق ہیں. آپ صرف ایک پوائنٹ لے لیں, سلام. بعد بزرگان دین کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ صرف 3 کاموں کے لیے نکلتے تھے اپنے گھر سے, لوگوں کو سلام کرنے, بیمار کی عیادت کرنے اور جنازے میں شرکت کرنے. ہم نے یہ 3 چیزیں چھوڑ دی ہوئی ہیں. جی بالکل, ہم جانے ہمارے ایک آرٹیفیشل, آپ نے بولا نا کہ میں آتا ہوں آفس میں بیٹھتا ہوں, میں کہتا ہوں اوئے چائے پلا. آپ کو پتا ہمارے آفس کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے؟ آرٹیفیشل تکبر. جی فائل پڑھی ہے, گھنٹی بجائیں گے وہ آئے گا, پیو فائل کھولو بیٹا, پین اٹھا کے دو, میں نے چڑیا بٹھانی ہے یعنی سائن کرنا. میں خود پین اٹھا سکتا ہوں, نہیں اٹھاؤں گا. میں خود فائل لے سکتا ہوں, نہیں لوں گا. پانی پلاؤ, چمچ ادھر رکھنی تھی. کسی کو بلائیں تو ویٹ کرائیں گے گھنٹوں, صرف جسٹ ٹو شو اینڈ پروو دیٹ آئی ایم سم تھنگ. یس, دس از واٹ وی کال اٹ آرٹیفیشل تکبر. آرٹیفیشل نہیں, کسی کی نیچر ہی تکبر والی ہوتی ہے. یہ ہمارے ہاں جب یہ چیزیں آ جائیں گی نا تو پھر ہم خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے. پھر آپ ایک عوام کہتے ہیں بگڑ گیا. then what to do then what to do is that come again to Allah. ایک اور چیز اس میں ایڈ کروں,
کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو نماز کا وقت ہوا نا، نماز پڑھنے کوئی ویٹ کرا ہے، اس کو اتنا ویٹ کرائیں گے. مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے یا جھوٹ. ایک دفعہ کسی نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ اگر آپ کا کوئی انتظار کرے تو آپ اپنی فرض نماز ادا کر کے آپ اس کو انتظار نہ کرائیں. بہت صحیح بات. بہت سارے اس کے اندر حقوق. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اللہ کا فرض ادا کر لیا آپ نے تو بندے کا فرائض بہت زیادہ اہم ہے. اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ آئیں، کہتے ہیں نا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. ہمیں واپس آنا پڑے گا، اسٹڈی کرنا پڑے گا. جو سب سے اہم مسئلہ ہے جس کو شاید کوئی بھی ایڈریس نہیں کرتا، اینڈ دیٹ از اللہ نے جو قرآن میں فرمایا جب تمہارے پاس علم نہ ہو تو صاحبان علم کی طرف آؤ، جن کے پاس علم ہے ان سے پوچھو. یہ جو ہمارے ہاں علماء اور عوام کے اندر جو ایک خلیج بیٹھ گئی ہے نا، ڈال دی گئی ہے مس کنسیپشنز ڈال کے. سوری ٹو سے ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، یہ کہنا چاہوں گی آپ نے کہا خلل ڈال دیے، لیکن معاف رکھیے گا گستاخی معاف، کچھ علماء نے بھی کچھ 5 انگلیاں برابر جی کچھ علماء نے بھی کچھ اسلامک سکولرز کو کہوں یا ہمارے مسجدوں میں جو کچھ مولوی ہیں انہوں نے بھی بہت دوری پیدا کر دی ہے. اگری بالکل ہم اس کو مانتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اس کو کیسے کم کیا جائے؟ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، وہ ایجوکیشن کا سے جب عالم دین یا مولانا آئیں ہر ایک کو سلام کر لیں. جی بہت اچھی بات. تو اب ہمیں سب سے پہلے تو علماء کے پاس جانا چاہیے، ٹو دا رائٹ علماء، اور علماء کو بھی جانا چاہیے. اور نماز پڑھا کے اور جمعہ پڑھانے کے بعد پتلی گلی پکڑ کے علماء کو نہیں نکلنا چاہیے. قوم کھڑی ہے، آپ کی بات سنیے، وہ آپ سے وضاحت بھی ہو سکتا ہے کچھ بات سمجھنا ہے، وہ آپ سے ہاتھ ملانا چاہتی ہے، وہ آپ سے محبت کرنا چاہتی ہے، وہ آپ سے جفی ڈالنا چاہتی ہے. گیٹ نیئرر ٹو دیم، ان کے پاس جانا چاہیے، ملاقات کرنا چاہیے. نہ علماء کو عوام سے دور ہونا چاہیے، نہ عوام کو علماء سے دور ہونا چاہیے. یہی بات میں اپنے ذاکرین سے بھی کہوں گا جی کہ جب آپ مجلس پڑھ رہے ہیں آپ علماء سے عوام سے ہاتھ ملائیے. جی ان کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ جس نے ذکر فضائل اہل بیت علیہ السلام، مصائب اہل بیت علیہ السلام کی ہے، ان کے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں. آپ نے سلام کی ایک بات کی، سلام اس کو عام کریں، کیونکہ سلام تکبر کو توڑتا ہے. اچھا ایک بات کہہ سکتی ہوں، ہماری کوئی فیملی میں تھے، وہ ابھی بھی ہیں خیر، وہ ان کو سلام کرتے تھے تو وہ جواب نہیں دیتے تھے سلام کا. جب بھی سلام کیا السلام علیکم، اور میری ایک بہت عادت ہے میں بہت سلام کرتی تھی چھوٹی عمر سے ہی. ہمارے محلے میں کہا جاتا تھا کہ میجر صاحب کی بیٹیاں 10 دفعہ ملتی ہیں دن میں 10 دفعہ السلام علیکم بولتی ہیں، تو سلام کی عادت تھی. تو میں نے نوٹ کیا کہ وہ سلام کا جواب نہیں دیتے. ایک دفعہ سلام کرو جواب نہیں دیا، دوسری دفعہ کیا نہیں دیا، جیسے جب بھی جانا ہوا. تو مفتی صاحب میں نے سلام کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ میں نے کہیں سنا تھا کہ جتنی دفعہ آپ سلام کسی کو کریں گے وہ آپ کو جواب نہ دے تو آپ سلام کرنا چھوڑ. نہیں، آپ نے ایک غلط کام کیا. اچھا، آپ نے اپنا ثواب چھوڑ دیا. اچھا، خام خواہ ادھر تو آپ اپنا کوکا نہیں چھوڑ دیے. تو یہ تکبر نہیں ہے کیا؟ وہ کرتا ہے وہ جانے، اللہ جانے. میں کروں پھر بھی آپ سلام کرتی رہو. آپ تو آنسریبل اپنی ڈیڈ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ کیوں سٹاپ؟ سلام کو ایک ہم لوگ عام کریں اور اپنے بچوں میں داخل کریں، کیونکہ رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارے رزق میں تنگی ہے، کسی صحابی نے کہا نا یا رسول اللہ میرے رزق میں بڑی تنگی ہے، قرضہ بھی ہو گیا، فرمایا گھر میں داخل ہو بلند آواز سے سلام کرو چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، اور آیت الکرسی ساتھ پڑھو، اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لیا کرو، اور پھر اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ مجھ پر درود بھیج دیا کرو. تو یہ کام اگر ہم عمل شروع کر دیں تو کیا برا ہے. اب ثروت آپا ہمارے یہاں تو یہ کیا اب جاتا ہے کہ سلام سے ہی میں کہنا چاہوں گی کہ ہم کسی محفل میں گئے ہیں، اب خواتین بھی بہت سی ایسے، مرد حضرات تو مجھے دیکھا ہے چلو پھر آپس میں تھوڑے وہ نہیں ہوتے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے یوں کریں. ہمارے یہاں بہت زیادہ ہی ہوتا ہے محفل میں گئے پہلے وہ مجھے دیکھے اور سلام کرے، یا میں کیوں پہلے بات شروع کروں، یا میں اچھا یہ مجھ سے خود بات کرنی خود آئے گی میں کیوں منہ لگاؤں. ایسی باتیں ہوتی ہیں. بالکل ایسی باتیں ہوتی ہیں. اور ہم نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سلام کرنے والے کو 1 نیکی کا ثواب ملتا ہے، سلام کا جواب دینے والے کو 69 نیکیوں کا
اجر و ثواب ملتا ہے. ٹھیک. تو جس نے سلام کا آپ کو جواب نہیں دیا تو اس نے اپنے آپ کو خود اس اجر و ثواب سے محروم رکھا. اور ہم کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ جب محفل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 افراد جمع ہوا کرتے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے چھیڑ کر گفتگو کا آغاز کیا کرتے تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیسے مغرور بن کر بیٹھے رہتے ہیں, تکبر کو اختیار کیے رکھتے ہیں. لوگ آپ کو بولتے ہیں, اب کتنی دفعہ مجھے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نا بہت جلدی جیلن ہو جاتی ہو, ہر ایک سے بات شروع کر دیتی ہو اور خود ویٹ کیا کرو کہ اگلا تم سے بات کرے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا, ایک حقوق العباد میں اگر ہم یہ بھی چیز دیکھیں کہ بہت برے طریقے سے میں نے بہت نوٹ کیا ہے یہ ٹرانسجینڈرز جو ہوتے ہیں جو روڈ میں پھر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں چاہے وہ کسی مجبوری کی وجہ سے بن گئے ہیں, کچھ وہ بھی کر لیتے ہیں نا, فیک بھی ہو جاتے ہیں, بن جاتے ہیں, وہ ہمیں نہیں پتا, وہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے. لیکن ان سے اتنی بدتمیزی سے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, اتنا برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب اس پہ آپ کا علامہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہمیں نہ کسی بھی انسان کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہو. جی, ہمیں کسی کے اچھے اور برے ہونے کے بارے میں نہیں کرنا ہے. کسی کی بھی بے احترامی صحیح نہیں ہے. اگر آپ کو اس سے کچھ نہیں دینا ہے خاموشی سے خاموشی کا. میں تو یہ کہتا ہوں اپنے اطراف والوں کو, پیسے تو کسی بھی مانگنے والے کو جو روڈ پہ ہوتے نہ دیں, ٹکی پیکس رکھ لیں بسکٹ کے, کیونکہ امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے. علامہ صاحب وہ ٹکی پیکس پہ خوش ہوں گے؟ ہمارے منہ پہ ٹکی پیک امیر علیہ السلام نے فرمایا مانگنے والے کو خالیات مت نہ بھیجو, لیکن یہ بھی سوچیں کہ مانگنے والے بھی سن لیں کہ ٹکی پیک پہ وہ خوش نہ ہو. آپ نے اپنا فریضہ, اچھا آپ نے 10 روپے دیے نا تو وہ آگے سے کہے گا ایک ہی دیتا ہے, یہ بھی ایک بات ہے, اسٹینڈرڈ ہو گیا نا, اسٹینڈرڈ ہو گیا. لیکن بات آپ بیگنگ کا الگ عنوان ہے جس پہ بالکل اس پہ انشاءاللہ کریں گے. علامہ صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ کھانا ایک کوئی بانٹ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر ٹرانسجینڈر آ گئے, یہ جو جن کو خواجہ سرا ہیں, یہ گھوم رہے ہیں روڈ پہ, یقین کریں ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, لوگوں نے کہا تمہیں کیوں دیں, گندے کام, بہت برے طریقے سے پیش آتے ہیں. اگر کسی کو پتا بھی ہو کہ یہ گندے, پھر آپ جیت گئے, بریک آپ پہ آ گئی. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں, دونوں کا ایکول ہو گیا. ایک بریک لیتے ہیں اور واپس یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. ہم حقوق العباد پہ بات کر رہے تھے اور بہت اچھے سے ہم نے, ہمارے علماء نے اور بہت اچھے سے بیان کیا. جی دیکھیں, سلام جو ہے نا انسان کے مزاج کو بہتر کرتا ہے. جی اصل میں اسلام کی روح کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں مکارم اخلاق کو کمال تک پہنچانے کے لیے. یا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے رسول اکرم میں اسوہ حسنہ. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے, جی اسوہ حسنہ نہیں ہے. اگر ہم اپنے بچوں کے لیے چلیں ٹک ٹاک کی ہی ایسی مثال بنا دیں جس میں اسوہ حسنہ کی مثال ہو یا دوسری چیزیں ہوں. دیکھیں اب آپ موبائل چھوڑوا نہیں سکتے, نہیں کر سکتے. دو کام کر لیں. ایک تو یہ کہ بچوں کو ڈائیورٹ کریں. میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ موبائلز میں چاہے فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو, یوٹیوب ہو, کائنات کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آتی ہیں. جی جی انسان جب کائنات کی ویڈیوز دیکھتا ہے کہ 13.8 بلین ایئرز دور سے لائٹ آئی ہے اور اب ہم تک پہنچی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کرتا ہے. اگر ہم بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے, تھپڑ مارنے کے بجائے, اس کو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کی نعمت دسترخوان پہ اس کی طرف عادت دلوا دیں, ایک پلیزنٹ اس کا مزاج بنا دیں کہ جب بھی نعمت دیکھے یا اللہ تیرا شکر. جی نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اللہ کی بندگی کے لیے آمادہ ہوگا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بھی اپنائے گا. اور جب اللہ کی عظمت اس کے, دیکھیں نا رونالڈو کو, استغفر اللہ, میں وہ نہیں کر رہا لیکن سمجھانے کے لیے, کیوں, اسی کہ واز اے گریٹسٹ فٹ بالسٹ, ٹھیک ہے, یا فلاں فلاں. جب انسان کے اندر گریٹسٹ کی ایگزامپل آتی ہے تو جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہی از دا اونلی گریٹ.
تو یہ بچے کے ذہن میں اگر ہم پیار سے چیزوں کو ڈال دیں تو بچہ جائے گا موبائل پہ لیکن گمراہ نہیں ہوگا. سلام کی پریکٹس ان میں سے ایک ہے اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. مفتی صاحب میں نے رشتہ داروں کے حقوق, دوست احباب کے حقوق, ان سب پہ بھی بات کی تھی کہ ان کے حقوق کیا ہے. ہم دل دکھانے میں سب سے پہلے آگے ہوتے ہیں, جلانا بھی تو ایک حقوق العباد میں ہی آ جاتا ہے نا, کسی کی دل آزاری کر دی, کسی کو جلا دیا. جی اگر آپ کا پڑوسی ویلدی نہیں ہے اور آپ نے مٹن یا بیف پکایا ہے تو نبی نے فرمایا کہ یار اگر اس کی خوشبو کو پہلے تو روکو, اور اگر خوشبو نہیں روک سکتے تو اس میں ایک پیالہ پانی زیادہ ڈال کے اس کو شوربہ ہی دے دو. فروٹ کھایا اس کے چھلکے پڑوسی کے دروازے کے آگے نہ پھینکو کہ ان کے بچوں کی دل آزاری. یہ صرف ایگزامپلز ہیں. بیوہ عورت کے سامنے وہ عورتیں اپنے شوہروں کی اچھائیاں نہ بیان کرو کہ وہ بیچاری سوچے گی کاش میرا شوہر ہوتا تو وہ بھی میری اتنی اچھی بیان. یتیم بچوں کے اوپر مت ان کے اوپر ظلم کرو. نبی نے فرمایا جتنے یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا, جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس ہاتھ پھیرنے والے کے. اور ہم یتیم بچیوں کے حقوق تانے دیتے ہیں, ان کو تانے دیتے ہیں کتوں آ گئی ہے, ماں پیوں آ کے کھا گئی ہے. ارے ہیلپ کر کے بھی تانے دے رہے ہوتے کہ ہم نے اس کی شادی کروائی تھی, ہم نے یہ کیا تھا. جی فرحت آپا آپ کیا اس میں کہنا چاہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہم ابھی تک لسانیت میں, عصبیت میں جو پھنسے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے درمیان میں بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیاں آ رہی ہیں. اور بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, تو یقیناً ہم کو یہ چاہیے کہ ہم ان تمام دیواروں کو گرا دیں اور ایک ملت میں کی طرح اسٹریٹ ہم ایک سیدھا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں. تو یقیناً انشاءاللہ تعالی ہمارے درمیان ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی. I think it all starts with yourself within. آپ اپنے حساب سے اپنے پیرامیٹرز کو جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں رکھیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کہاں پہ نیوٹرل ہونے کی ضرورت ہے تو آپ صحیح فیصلہ کر سکیں, صحیح جج کر سکیں. خواہ مخواہ کسی کو اذیت دینا یا کسی وجہ سے کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے اور آپ کے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہے اس لیے کہ اس نے غلط کیا ہے اور آپ بھی غلط کریں تو پھر آپ اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا. بالکل. سوری ٹو سے میں یہاں ایک اور چیز کہنا چاہوں گی, بہت سینسٹیو بات ہے لیکن میں ضرور کہنا چاہوں گی کسی کو نہ ٹارگٹ کرتے ہوئے. ہمارے یہاں ایک اور بڑا غلط کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی ایک ایسی لڑکی یا ایسی خاتون جو کسی بھی ایسی چیز میں مبتلا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اجازت, یا وہ کہیں ڈانس کرتی ہے یا کچھ بھی کرتی ہے, جو بھی آپ سمجھ جائیں, کوڈ ورڈز میں ہی میں اس کو بیان کروں گی. آئی ایم سوری ٹو سے جو بہت نقاب والی بھی خاتون ہوگی نا وہ بھی کہہ دے گی کہ نہیں یہ صحیح عورت نہیں, میں نے اس سے بات نہیں کرنی. سوری, میں صرف بالکل بیان کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں. وہاں ہمارے حقوق العباد کہاں چلے جاتے ہیں؟ کوڈ ورڈ میں بات کرنے کی کیا ضرورت؟ مطلب کوئی بھی ایسی اللہ نہ کرے کسی خاتون کو پروسٹیوشن کرنی. جی بالکل, میں اللہ نہ کرے. دیکھیں آپ کہتے ہیں, دیکھیں میں ایک صاف بات بتا دوں, دو باتیں کروں گی, پتہ نہیں پھر مجھے کوئی ڈانسر ہے, کوئی میں ہر وہ انسان جو انسان ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے, اس کی ذات سے نفرت نہیں کرنی ہے, اس کے عمل کو برا کہنا ہے. جی اس کی ذات کو انسلٹ نہیں کرنی ہے. کیا پتہ وہ مجبوری میں صحیح نہیں ہے, مجبوری میں بھی صحیح نہیں. کل کو میری کلپ کاٹ کے کہیں کہ نہیں کر رہے علامہ صاحب, نہیں ہم جسٹ اسی لیے آپ سے نہیں کہہ رہا. کل ہمارے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں تو ٹرولنگ ابھی شروع ہو جائے گی, آپ نے غلط بات کہہ دی. کوئی بات نہیں, بالکل. جب اتنی چیزیں ہو رہی تھی اس میں کیا, میں یہی کہنا چاہتی کہ اگر کوئی انسان سے نفرت نہیں کرنی ہے, پروسٹیٹیوشن میں یا کسی بھی چیز کو برا سمجھنا ہے, اور اس وجہ سے ہمیں اس کی انسلٹ نہیں کرنی. یہ گفتگو یہاں تک ختم ہو گئی. ایک میرا میسج ڈائریکٹ ایئر سیال کو ہے. جی ڈائریکٹ میسج ایئر سیال کو ہے. میں آپ کی ایئر لائن میں بہت ٹریول کرتا ہوں, آپ کے سٹاف کو کہہ کے تھک گیا ہوں. یہ جو آپ دو چیزیں کھانے کے لیے دیتے ہیں, آئیے میرے ساتھ میں آپ کو بتاؤں, آپ کے اکثر وہ جو کروسنٹ ہیں وہ استعمال نہیں ہوتے. آئی ڈونٹ نو آپ کیا کرتے. بالکل صحیح کہ یہ اسراف ہو رہا ہے, یہ گناہ ہو رہا ہے, اور اس سے آپ کی برکت اٹھ رہی ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, آپ کی ایئر ہوسٹس سے مجھے کہا, برا مت مانیے گا, کہ یہ ایکچولی ایک بزنس ٹیکنیک ہے. روزی کے اسراف سے اگر آپ اٹھا کے پھر کسی کو دے دیتے ہیں وچ از ویری ان لائکلی,
تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن اگر یہ ڈسٹ بن میں جا رہا ہے نا, ایئر سی ایل از اے ویری گڈ ایئر, دوسری بھی ایئر لائن اچھی ہے, لیکن پریکٹیکلی میں نے وہاں پر یہ دیکھا ہے, آپ برا مت مانیے گا, لیکن آپ تک میرے ای میلز پہنچے, آپ نے جواب نہیں دیا, میرے میسیجز پہنچے, جواب نہیں دیا. میں صرف اللہ کی روزی کو بچانے کے لیے بات کر رہا ہوں, برا مت مانیے گا. یہ ایکسٹرا کوسچنس نکال دیجئے, برکت ہو جائے گی. جی, اور یہ ایکسٹرا پیسے لگانا بھی فلائٹوں پہ کم کر دیں, یہ بھی بہت مہنگا کر دیا. جی, بیک ٹو دا سیم کویسچن کہ اگر کوئی خاتون, جیسے انہوں نے کہہ دیا تو اب میں بھی کہہ دیتی ہوں, اگر وہ پروسٹیٹیوشن میں یا وہ کسی بھی چیز میں یا وہ اپنی مجبوری کے تحت کہیں ناچنا گانا کر رہی ہے, خواتین سب سے پہلے اس کے ساتھ بیٹھنا, کہیں آپ کے ساتھ بیٹھ جائے, یا کوئی بے پردگی کر رہی ہے یا کہیں بے پردگی عورت کر کے بیٹھی ہے کہ صرف دوپٹہ گلے میں لکھا ہے, بہت اسے جج کیا جاتا ہے. کیا وہ حقوق العباد نہیں کہ اس کے ساتھ بری طرح بات کرنا, اس کو جج کرنا؟ ہمارے ہاں جو سب سے پہلے جو ہے نا, ہم تو ایک ویسٹ سے بہت جلدی انسپائر ہوتے جی, ہیں. تو ویسٹ میں تو یہ باقاعدہ ہے, آپ کو پتہ ہے نا, پروسٹیٹیوشن ایک انڈسٹری ہے, وہ ٹیکس دیتے ہیں اس کے باقاعدہ. تو یہاں پر بھی کوئی کوشش کر رہے ہوں گے بہت سارے لوگ کہ کسی طرح ایل جی بی ٹی وغیرہ کو, پروسٹیٹیوشنز کو, سب کو کسی طرح جائز قرار دے دیا جائے. جو کوئی مجبوری میں کر رہا ہے, still I'm saying I'm not justifying ہم اس کو کنڈون ہی نہیں کر رہے کہ وہ جو کرے وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے, لیکن ہم اس سے بدتمیزی سے, بندہ بندی جو بھی ہے وہ اللہ اس کا معاملہ ہے, اس کو اپنے دل میں خود خیال کرنا چاہیے کہ یہ میں اس کو کتنا برا سمجھ رہی ہوں. لیکن بینگ اے سوسائٹی کے ہم جو لوگ ہیں, اگر ہم اس کے صرف اس عمل کی وجہ سے اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں تو پھر اس کو صحیح کون کرے گا؟ جی, اس کو رائے راست پہ کون لائے گا؟ اس کے لیے دعا, نبی نے فرمایا کسی کو دکھ میں دیکھو تو اس کے لیے دعا کرو, اور دعا صلاحی, حضور نے فرمایا دعا میرا اصلاح. بدتمیزی سے پیش آنے پہ بات کریں, کیونکہ کیا وہ حقوق العباد میں ان کے بھی حق ہیں, ان کے بھی ساتھ ہم تمیز سے پیش آئیں. لوگ اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہوتے ہیں, میں نے ایک یہ قصہ سنا کہ کسی نے منع کر دیا کہ میں ایسی گندی عورت کے فلیٹ کے جہاں وہ رہتی ہے میں وہاں نہیں رہنا پسند کروں گا, کیونکہ جی یہ یہاں رہتی ہے. اور وہ کس مجبوری میں رہتی تھی, چھوٹے چھوٹے اس کے بچے. اصل میں اس کو ڈر تھا کہ میری چونکہ تربیت میں کمیاں, ایسا نہ ہو میری بیٹیاں بھی اس جیسی ہو جائیں, تو تو اپنی تربیت اتنی اسٹرانگ کر کہ وہ اس جیسی نہ بنے. اور اس بلڈنگ والوں نے اس عورت کو وہاں سے نکوالا, اس بیچاری کے لیے بہت پرابلمز کریٹ کی. جی سروت آپا, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ہم جو بہت پردے والی خواتین ہیں وہ بھی بہت برے سلوک سے پیش آ رہی ہوتی ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں, یہ بالکل صحیح نہیں ہے, لیکن حرام خدا کو وہ ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح, اور حلال کو حرام نہیں قرار بالکل ٹھیک ہے. میں صرف حقوق العباد کی بات حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بغداد کے قید خانے میں مقید تھے, تو جب آپ ایک دوسرے قید خانے میں وہاں سے شفٹ کیے گئے تو مولا کے چاہنے والے آئے, انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ اچھی جگہ نہیں ہے. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پہلا جو قید خانہ تھا اس کے قریب سے رقص و سرور کی گانے وانے کی آوازیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, وہ میں بات سمجھ گئی. کیا آپ ایسا کریں گی, کوئی کھڑا ہے اور وہ آپ اسے کہیں جی میں تو اس کے ساتھ کھڑا بھی نہیں ہوں, یہ کیا حقوق العباد میں نہیں ہے؟ بالکل حقوق العباد کہ میں اس کو برا بھلا بولوں, میں نہیں ہوں ججمنٹ, ہمیں نہیں جج کرنا چاہیے. برا بھلا تو بولنے کا آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, لیکن آپ بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہمیں جوائن کرنے کا. انشاءاللہ پھر اگلے فرائیڈے ہم اسی طرح کا کوئی ٹاپک لائیں گے اور ملیں گے, اور منڈے کو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آپ سے ملیں گے ایک نئے شو کے ساتھ. بہت خیال رکھیے گا. ہیو اے لولی ویکینڈ, اینڈ پلیز کوئی بھی ایسی چیز پوسٹ کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کریں, ویریفائی کریں کہ وہ سچ ہے یا نہیں, کیونکہ ابھی سچویشن بہت زیادہ کرٹیکل ہے دونوں ممالک میں, پوری دنیا میں. تو پلیز اس کا خیال کریں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.